अस्सलाम वालेकुम। एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई, किसकी हुई, क्या डील हुई, ये आपको बताएंगे। साथ साथ एसद इकबाल और डॉक्टर जाजिब के झगड़ा में अभी तक तय नहीं हो सका। वज़ीर आज़म नाकाम हैं दोनों को सामने बिठाकर मामलात को तय कराने में। कुछ और वज़रा भी जो है वो इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। इस पर बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि PTI ने आज एक इंतहाई ख़तरनाक चाल चल दी। क्या चाल है वो बताएंगे आपको। लेकिन PTI के लिए एक अच्छी खबर भी आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद अरकान की नशिस्तें PTI को अलाट कर दी। कितनी, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को भी इम्तहान में डाल दिया है, क्योंकि कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जिनके लिए राब्ता कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। ये इम्तहान में क्यों डाला और रुजू क्यों किया गया, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद एक बार फिर सील हो रहा है। क्यों सील हो रहा है, इसकी वजह तस्मिया जो है उससे आपको आगाह करेंगे। अब नाज़रीन आते हैं ब्लॉग की जानिब। वक्त का मुकाबला सख्त है। आज पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। एपेक्स कमेटी के इजलास में जो मुतल्लिक़ा फ़ौजी हुकाम शरीक होते हैं वो हुए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वो लोग जो एपेक्स कमेटी का हिस्सा हैं वो अफसरान में शरीक हुए। बाद बैरिस्टर जो सैफ है उनका चेहरा बहुत खिला हुआ था, बहुत बेहतरीन अंदाज में, बड़े खुश थे, बड़े खिलखिला के हंस रहे थे, बोल रहे थे, बड़ा आवाज़ में उनकी लॉज था। और वो ये कह रहे थे कि जनाब वो मामला तय पा गया है और जो बन्नू में हालात नॉर्मल हो गए जिरगे की कोशिशों के नतीजे में, और अब अपेक्स कमेटी में जो फैसले हुए हैं वो बन्नू में जाकर वज़ीर आला कल ऐलान करेंगे। वो चूँकि अब वो जो वीकेंड शुरू हो रहा है तो वीकेंड वज़ीर आला अपने हल्के में गुजारते हैं, तो वहाँ जाते हुए बन्नू रुक जाएंगे और वहीं पर वो ऐलान करेंगे कि क्या क्या तय हुआ है। अच्छी बात है कि बन्नू में ये तय हो गया सब कुछ, क्योंकि बन्नू में चीज़ों को पाकिस्तान मुखालिफ सिर्फ ले जाने की कोशिश की जा रही थी। मकामी ट्रेडर्स ने उसको नाकाम बनाया। और फिर लेटर ऑन जो जिरगा तश्कील दिया PTI हुकूमत ने, वो के इब्तदा में पुलिस गायब थी, बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। लेकिन बहरहाल उस जिरगे ने बड़ा अच्छा काम किया और यूं ये मामला अब सुलझता दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या ये मामला सही रहेगा, इस पर नज़र रखने की भी ज़रूरत होगी और हुकूमत को अपना चेक पे रखने की ज़रूरत होगी। हुकूमत यानी तय ये पाया है कि जहाँ पुलिस नाकाम हो जाएगी वहाँ CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो काम करेंगे, लेकिन पुलिस ये बताएगी कि वो नाकाम हो रही है। बन्नू में तो ये हुआ था कि जब ये एहतजाज हो रहा था तो पुलिस को गायब कर दिया गया था। किसने गायब कर दिया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हो सकता है एपेक्स कमेटी की तफसीलात में ये बात भी शामिल हो, अभी ये तफसीलात सामने नहीं आई हैं। लेकिन चेहरा देखने वाला था बैरिस्टर साहब का, बहुत खिलखिलाया हुआ चेहरा था। अच्छा है, चलिए उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, वरना तो वो बहुत नाराज नाराज दिखाई देते थे और बस बुरा भलाई कहते रहते थे। अब नाज़रीन आते हैं PTI ही क्या का मामला है, तो अगली PTI की खबर ही ले लेते हैं। PTI ने आज एक खतरनाक चाल चल दी है। आज PTI के रहनुमा मिलने गए थे इमरान खान को, जो बानी PTI भी है जेल में। बाहर आकर उमर अयूब ने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने बाकी तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने लंबी एक गुफ्तगू थी, उसका तज़किरा जो है वो यहाँ मुनासिब नहीं। उन्होंने कल के हवाले से, चूँकि कल गालिबन कश्मीर डे भी है, तो वो उन्होंने कल जो है मुजाहरे का ऐलान कर रखा है बानी PTI की रिहाई के लिए। उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और दीगर हवालों से बातें की, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत ही खतरनाक कही। उन्होंने कहा कि कौम के नाम इमरान खान का पैगाम है। यानी आज जो पैगाम है इमरान खान ने खुद कौम को नहीं दिया। उन्होंने इंटरेस्ट किया इन पर, उमर अयूब पर, और उन्होंने इमरान खान का पैगाम कौम को सुनाया है। उन्होंने कहा कि आज का पैगाम जनरल आसिम मुनीर के नाम है। और उन्होंने ये कहा कि मुसल्ह फ़ौज और आवाम को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया है और यूं जो है वो खतरात बढ़ रहे हैं और फ़ौज और आवाम को एक दूसरे के सामने पिच करके नून लीग अपना फ़ायदा उठा रही है। ऐसे उन्होंने कहा जैसे ये सारा काम नून लीग ने किया है। यानी आप ये देखिए कि तहरीक-ए-दम एतमाद एक सामने आई। एक इत्तला ये भी है कि जो 8 मार्च गालिबन तहरीक-ए-दम एतमाद, माफ़ कीजिएगा 8 मार्च क्या गया, तहरीक-ए-दम एतमाद जमा हुई थी गालिबन 8 कुछ दिन थे तहरीक-ए-तमाद जमा होने के बाद के। जनरल बाजवा और इमरान खान एक साथ थे। 25 मार्च, सॉरी,
مجھے یاد آ گیا. تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہے اس سال بارشوں کی وجہ سے جو پریڈ تھی پاکستان ڈے پریڈ، وہ 25 مارچ کو ہوئی تھی. 23 مارچ کو شدید بارشیں تھیں تو نہیں ہوئی تھی. تو وہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ جا رہے تھے، اور عمران خان کہہ رہے تھے کہ کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ اکٹھے لنچ کا بندوبست کرتے ہیں. اور اس وقت تک جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس کے بعد عمران خان نے الزام عائد کیا کہ جنرل باجوہ تو اس سے پہلے ہی تھے، لیکن اس تک عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ سے کھٹکے ہوئے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ایسے بام شیر و شکر تھے جیسے بالکل ٹھیک ہے معاملہ. اب وہ پچ کس نے کیا؟ پچ جب 27 کا جلسہ ہوا 27 مارچ کا، اس میں عمران خان نے پچ کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی توڑی، کامیاب نہیں ہوئے. تحریک عدم اعتماد کو ختم کیا، کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو روکا، کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر افواہیں پھیلائی گئیں کہ عمران خان پر تشدد ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. اس میں کچھ جو عمران مخالف عناصر تھے انہوں نے بھی اپنا رول ڈالا. یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ وزیر اعظم کے لیول کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھا جاتا. بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، بریگیڈیئر ہارون اسلم نے گرفتار کیا تھا نواز شریف کو، لیکن کوئی بدتمیزی ان کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی اس وقت نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ اس قسم کی جو خبریں پھیلائی گئی وہ تو کوئی نہ سسٹم کے حق میں بہتر تھی، نہ پاکستان کے حق میں بہتر تھی. بہرحال اس کے بعد عمران خان صاحب بھی تھے جنہوں نے پہلے وہ میر صادق اور میر جعفر کا لفظ ایجاد فرمایا سیاست میں، اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ میر جعفر میر صادق انہوں نے کس کو کہا، آرمی چیف کا اس وقت کے جو تھے جنرل باجوہ ان کو میر جعفر کہہ رہے تھے، اور اس وقت جو ان کے ساتھ تھے اور ایک صاحب ان کو وہ کہہ رہے تھے میر صادق. پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح انہوں نے بیہیو کیا، پھر گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری کے وقت جس طرح پہلے سے جو انہوں نے تو خود تسلیم کر لیا. 10 رپورٹر وہاں موجود تھے، 10 کے 10 یہ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کا جو تھا احتجاج، اس کی ہدایت میں نے دی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ پرامن رہیں. چلیے ٹھیک ہے. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 500 آدمی اگر کہیں جائیں گے تو آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ پرامن رہیں. تو اس قسم کی سینسیٹیو جگہ پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے یاد آ گیا ایک زمانے میں بلاول بھٹو زرداری جب عمران خان اقتدار میں تھے اور باہم شیر و شکر تھے جنرل باجوہ اور عمران خان، اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے پنڈی میں احتجاج کرنا پڑے. میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ پنڈی میں آپ کہاں احتجاج کرنا چاہتے تھے؟ اس کے چند روز کے بعد وہ آئے وہاں نیب کورٹ آئے تھے، ان کے والد کی پیشی تھی اس میں. تو اس کے بعد وہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک جگہ کا انہوں نے نام لیا غلبن پریس کلب کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ میں نے جو ہے وہ اور لائٹر نوٹ بات کی تھی. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان نے تسلیم بھی کیا. تو اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا نا، تو جب آپ نے جب کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی گئی، جب جی ایچ کیو کا گیٹ توڑ دیا گیا، جب ایم ایچ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ کی گئی، جب شہداء کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی، جب ریڈیو پاکستان کو جلا دیا گیا پشاور کو، جب قلعہ بالا حصار پر حملے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں اور بھی تنصیبات اور فوجی امارات پر اٹیک کیا گیا، آئی ایس آئی کے دفاتر پر اٹیک کیا گیا فیصل آباد میں. اس کے بعد یہ کس نے پچ کیا، یہ کون لوگ تھے، اس کی تحقیقات تو عمران خان ضرور مطالبہ کرتے ہیں، لیکن وہ سارے چہرے نون ہیں. ان میں بہت سارے لوگ، صنم جاوید کہاں کھڑی ہوئی تھی، کہاں کھڑی ہوئی، یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہماری ڈیڈ لائن ہے عمران خان اس کو نہ چھیڑنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کی کال تھی جو صدر عارف الوی صاحب کو، جس میں انہوں نے وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو روکیں پلیز. تو یہ کیا تھا؟ یہ سارا معاملہ وہی تھا. پچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عمران خان صاحب خود طے کریں، ایمانداری کے ساتھ طے کریں، عمر ایوب صاحب ایمانداری کے ساتھ طے کریں، کیونکہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی سیاستدان یہ تسلیم نہیں کرتا، بلکہ کوئی قاتل تسلیم نہیں کرتا کہ وہ قتل اس نے کیا ہے. اسی لیے عدالتوں میں مقدمہ چلتا ہے. اگر قاتل یہ تسلیم کر لے پہلے دن کہ مقدمہ اس نے کیا، تو پہلے دن ہی فیصلہ ہو جائے گا، مقدمے کا چلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ سارے معاملات نادین ایسے ہیں جس پر سیاستدان گیم کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ، قوم کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اور یہاں عمران خان صاحب کی جانب سے آج یہ کہنے کا مطلب کیا ہے
یہ یہ ایک قسم کی، میں نے راولپنڈی میں کسی سے بات کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے عمر ایوب کی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ ڈائریکٹلی لڑانے کی کوشش ہے، اور یہ گفتگو جو ہے وہ ریٹائرڈ ہے کچھ دوست ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو لڑانے کی کوشش ہے، اور یہ گفتگو قاعدے اختلاف کے لیول کے افسر کو نہیں کرنا چاہیے تھی نام لے کر۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اب باتیں اگر آپ ای سی پی کی جانب، کیونکہ یہ بھی پی ٹی آئی ریلیٹڈ معاملہ ہے، الیکشن کمیشن نے ناظرین 38 جو نشستیں تھیں جن کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں لکھا تھا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی ڈیکلیریشن جمع نہیں کرایا تھا، پارٹی ٹکٹ بھی جمع نہیں کرایا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا، ان کو تو انہوں نے آج ڈکلیئر کر دیا پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کے کیمپس میں اس پر بڑی خوشی منائی جا رہی ہے، خوشی منائی بھی جانی چاہیے۔ بیرسٹر گور یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی سازش آج ناکام بن گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے جو باقی 41 سیٹیں بچ گئی ہیں ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے رجوع کر لیا ہے، سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے ای سی پی نے درخواست میں یہ کہا کہ پیرا 10 کے مطابق وہ رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ ای سی پی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 41 لوگ ہیں انہوں نے چونکہ کچھ نہیں لکھا تھا، ان کا موقف یہ ہے کہ اب یہ اتھارٹی کس کی ہوگی، ہم ان کو پی ٹی آئی کا کیسے ڈکلیئر کریں، کیونکہ ان کے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے ہیں، تو پارٹی ٹکٹ کون جمع کرائے گا، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوئے نہیں ہیں، جو ہوئے وہ ان کا تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب ای سی پی نے یہ سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگی ہے کہ جی ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ ہم کس کا کون ہے جو سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، ہم کس کی اتھارٹی تسلیم کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، سپریم کورٹ کا بھی ایک امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ اب اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی یہ بیرسٹر گوہر کو تسلیم کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پارٹی الیکشن ٹھیک تسلیم کر رہے ہیں۔ گو کہ بیرسٹر گوہر نے بعد میں بھی ایک الیکشن کرایا، ان کو بھی ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا، اور کسی عدالت نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا ابھی۔ بیرسٹر گوہر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین ہیں، لیکن اب بہرحال وہ اگر سپریم کورٹ کا ایک امتحان ان دا سینس یہ ہے کہ جو ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جو پروسیجر اینڈ ایکٹ پریکٹس ایکٹ کے تحت، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ چھٹیاں تو کسی صورت ختم نہیں کی جا سکتی، ججز چھٹیوں پر اویلیبل ہوں گے۔ یہ جو نون لیگ کی درخواست ہے یہ چھٹیوں کے بعد ٹیک اپ ہوگی۔ 4 ارکان اسمبلی ہیں، پنجاب کے بھی اور مرکز کی بھی خواتین، انہوں نے بھی پیٹیشن دائر کر رکھی ہے نظر ثانی کی، پیپلز پارٹی نے بھی گزشتہ روز دائر کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر تو ججز آ جاتے ہیں فوراً اس ای سی پی کو سمجھانے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے، تو پھر ان کو وہ پیٹیشن بھی سننا پڑے گی، یعنی پھر ایک پروپیگنڈا یہ ہوگا، اگر وہ سنیں گے، ایک پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ ججز سہولت کاری کرے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ای سی پی کی جو ہے پیٹیشن، یہ رجوع کرنے کے حوالے سے وضاحت کی پیٹیشن، وہ بھی اب عدالتی چھٹیوں کے بعد ہی ٹیک اپ ہوگی۔ اب ناظرین آتے ہیں بڑی خبر کی جانب۔ آپ کو یاد ہے کہ احسن اقبال صاحب نے استعفیٰ دے رکھا ہے، ڈاکٹر جہاں زیب ہیں جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، وہ اور ان کا اسٹیٹس یہ کہ ڈاکٹر جہاں زیب اب بڑے آدمی ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے پنجاب میں، وہاں سے آئے یہاں، شہباز شریف صاحب بھی ان کو لے کر آئے تھے پچھلی حکومت میں، پھر کنٹینیو کیا نگران حکومت نے ان کو، اس درمیان میں وہ پنڈی کے بھی قریب ہو گئے، یہ نون لیگ کے سورسز یہ کہتے ہیں۔ اور اب وہ پھر شہباز شریف کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کے بھی پسندیدہ ہیں، اور ان کے والد میاں نواز شریف صاحب کے بھی پسندیدہ ہیں۔ اب نون لیگ کے ذرائع سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہے کہ ایس آئی ایف سی کی وجہ سے شہباز شریف بھی اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈاکٹر جہادیب کو کچھ کہہ سکیں، تو یعنی اب گڈی رات ڈاکٹر جہادیب کی چڑھی ہوئی ہے، اور احسن اقبال جو برین ہے پی ٹی نون لیگ کا، ان کو شاید جانا ہی پڑے گا۔ اس حوالے سے میرے کولیگ رپورٹر ہیں، میں نے ان سے جب بات کی، اورنگزیب ان کا نام ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس خبر کے پیچھے لگے ہوئے، ابھی مصدقہ نہیں ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ 2 وزراء اور بھی ہے جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اپنی وزارت، کیونکہ ان کے سیکریٹری بھی ان کی بات نہیں مان رہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ آج کی اطلاع یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے احسن اقبال اور ڈاکٹر جہاں زیب کو ساتھ بٹھانا ہے، لیکن آج ان کو نہیں بٹھایا جا سکا۔
اب یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، ان کی پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہے جو اسٹالورٹ ہے، ان کی پارٹی کا برین ہے، ویژن 2030 کا وہ کا موجد ہے، ویژن 2025 بھی انہوں نے تیار کیا تھا۔ اگر وہ پلاننگ کمیشن کی وزارت چھوڑ دیتے ہیں اور یا کابینہ سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ان کی حکومت کا اعتبار کہاں ہوگا؟ کیونکہ وزیر خزانہ صاحب تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ پلاننگ اور اکنامک افیئر ڈویژن کو ایک کر دیا جائے، یعنی اکنامک افیئر اینڈ پلاننگ جو ہے وہ ڈویژن ایک ہو جائے اور وہ اس کے وزیر ہو جائیں اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے ہیڈ رہیں۔ تو اب یہ معاملہ جب نمٹے گا تو آپ کو بتائیں گے اس پر۔ ابھی تو معاملہ ایسا ہی ہے، شہباز شریف صاحب فی الحال اس معاملے کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔